press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम हिंदुओं को मुसलमान कह दें या किसी ईसाई को मोमिन कह दें, किसी यहूदी को मोमिन कह दें। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के मुतालिक जो सवाल किया गया है उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं भी यहाँ मेहमान हूँ, मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी यहाँ मेहमान हैं। उनके अपने नजरियात हैं, हमारे अपने नजरियात हैं। एतकादी इख्तिलाफ जो है उसको वाज़ेह कर रहा है, लेकिन इस स्टेज पर बयान कर रहा है। हमारे नजदीक यहूदियों को मोमिन कहना सरीह नसूस का इनकार है, ईसाइयों को मोमिन कहना सरीह नसूस का इनकार है। हमने मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के खिताबात इस हवाले से मुफस्सल सुने, उनकी वजाहत सुनी, लेकिन हमारे नजदीक, और मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला, ये मेरे अकाबिर का नजरिया है, ये मेरे अकाबिरीन का अकीदा है। हमारे अकाबिरीन के नजदीक जो वजाहत डॉक्टर साहब बयान फरमा रहे हैं वो हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम और उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के ईमान के मुताल्लिक है। हमारे नजदीक हम न हिंदू को मुस्लिम कहते हैं, न मुस्लिम को हिंदू कहते हैं, न ईसाई को मोमिन कहते हैं, न यहूदी को मोमिन कहते हैं। अगर ये रवैया रहा तो हम हिंदुओं को अपनी मसाजिद में बुलाकर ये कहेंगे कि आप हमारी मसाजिद में आकर आप राम राम कहो, वो कल हमें कहेंगे आप हमारे मंदिरों में आके आप रहीम रहीम कहो। तो रब्बे काबा की कसम इससे इंतशार मजीद फैलेगा, इख्तिलाफ मजीद फैलेगा। आज की इस कॉन्फ्रेंस में मुझे ये कहा गया, बहुत ज्यादा सवालात किए गए कि मोहतरम ये फरमाइए कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अकायद से रजू कर लिया है कि आप उनकी महफिल में आए हैं। याद रखिए हम इस महफिल में हुजूर अशरफ मिल्लत की महफिल में आए हैं और अपने हर सुन्नी सही अकीदा बुजुर्ग का एहतराम करते हैं, दिल की अथाह गहराइयों से एहतराम करते हैं। लेकिन हुजूर मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से चंद हमारे इख्तिलाफ नजरियाती, एतकादी और उसूली इख्तिलाफ है, और मैं इसकी वजाहत करना फतावा हरमैन बिनजफी नदवतुल मैन की रोशनी में, अपने अकाबिर के हुक्म की रोशनी में अपना शरीफ फरीजा अंजाम देते हुए इसकी तनकीद करना जरूरी समझता हूँ। और मैं ये Yes. What was your first question, please? The first question, can the Ahli Kitab or the peoples of the book could be called kafir? I understand. You see, originally we divide the religions into two groups. Those who are believers of revealed books and revealed religions, they are Ahlul Kitab, the Judaism and Christianity and then Islam in one group. Those who believed in the divinely revealed book or any prophet and messenger, whether the book afterward it was changed and the text was modified or corrupted or not. Other group of religion do not believe in any divine revelation or any prophet or messenger or any divinely revealed book. They have their own ideology and their own faith. So in this way, Ahlul Kitab, according to Quran, when Holy Prophet, peace be upon him, was raised, so all those who believed in him after his raising, after his Ba'sa, then they became the Muslims. And those who do not believe him, did not bring their faith because he was the concluding and the last of the messenger, they became non-Muslims. So in this particular technical sense, they fall within the category of kufr. Yes, they fall in this particular sense. But within this kuffar, Quran has classified into two. Everywhere Quran has declared the Ahlul Kitab, for them the laws are different regarding the marriage, regarding the zabiha. Even now the Christians and Jews, if they do zabiha with takbir, the Muslims are not only allowed but commanded by Quran, they can eat their zabiha. But at the same time, Muslims cannot eat the zabiha for other non-Muslim kuffar or mushrikeen, those who don't fall within the category of Ahlul Kitab. So Quran has within the kuffar differentiated, they put Ahlul Kitab with a different status because of some commonalities between Muslims and Ahlul Kitab, and remaining other people, they have put some different. Imam Abu Hanifa in this context differentiates between kafir and mushrik. He says every kafir is not mushrik.
but every mushrik is kafir. Ibn Hazm says in Al-Milal wal-Nihal. So he says they are not mushrikeen because they are Ahlul Millah. The Ahlul Kitab are known as Ahlul Millah, and they claim the Millat of Tawheed. And Fuqaha of Hanafi, Shafi'i, and Maliki and Hanbali and all their books, including Imam Nawawi and all these, they have written long chapters explaining that their da'wah, their claim of being Millat of Tawheed has been accepted. Whether Muslims consider their claim to be right or wrong, since they claim belong to Millat of Tawheed, to unity, so it would be accepted. So they have a different position as against to the other religions, those who don't believe in divine revelation in book. عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں خدا کو ماننا ایمان ہے تو عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں. آپ کہیں گے جی نہیں وہ تو 3 خداؤں کو مانتے ہیں. پہلے میں کہوں گا ہندو بھی خدا کو مانتے ہیں. تو کیا مومن ہوئے؟ بولیے. آپ کہیں گے جی نہیں اس لیے کہ وہ تو ہزاروں خداؤں کو مانتے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں وہ تو 3 خدا مانتے ہیں. آئیے پھر میں بتاتا ہوں یہودی خدا کو مانتے ہیں اور وہ ایک مانتے ہیں. اگر خدا کو ماننے سے بندہ مومن بنتا ہے اور خدا کو ایک ماننے سے مومن بنتا ہے تو یہودی کو مومن کہے بغیر چارہ نہیں ہے. تو مجھ سے پوچھئے پھر کس کو ماننے سے ایمان ہوتا ہے؟ خدا کی قسم خدا کو ماننے سے ایمان نہیں بنتا، پہلے مصطفیٰ کو ماننے سے ایمان بنتا ہے. اگر خالی توحید کی اللہ کی وحدانیت کا نام لیں، خالی توحید کا، تو محض اللہ کو ایک ماننے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. محض اللہ کو ایک ماننے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. بھائی یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، ان کا کوشر بھی آپ کھاتے ہیں، آج بھی وہ ذبیحہ کرتے ہیں اللہ کے نام پر. یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں مگر مسلمان نہیں. کرسچنز میں، عیسائیوں میں بھی ایک طبقہ یونیٹیرین کا ہے. یونیٹیرین ایک طبقہ ڈیولپ ہو گیا ہے جو توحید کا عقیدہ رکھتا ہے، ٹرینیٹی کا، تثلیث کا نہیں رکھتا. تو اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ رکھ کر بھی یہودی ہوں یا عیسائی مسلمان نہیں ہو سکتے. مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ خدا کو بھی مانے تو واسطہ مصطفیٰ سے مانے. توحید کا عقیدہ تب بنتا ہے کہ خدا کو بھی ایک مانے تو واسطہ مصطفیٰ سے مانے. جس شخص نے اللہ کو مانا مگر اپنی عقل سے مانا، واسطہ مصطفیٰ سے نہیں مانا، وہ کافر رہا. اللہ کو ایک مانا، فلسفے سے مانا، واسطہ مصطفیٰ سے نہیں مانا، کافر رہا. اللہ کو ایک مانا، سائنسی دلائل کے ذریعے مانا، عقلی، سائنسی، فلسفی، منطقی دلائل سے مان لیا اللہ کو ایک، مگر زبان مصطفیٰ کے وسیلے سے نہیں مانا، وہ خدا کو ایک مان کر بھی کافر ہے. اللہ نے کہا کفر سے تب نکلو گے کہ جب میرا دامن پکڑو گے دامن مصطفیٰ کے ذریعے سے، مجھے ایک مانو گے میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے. سو ایمان کا مدار مجھے ایک ماننے یا نہ ماننے پر نہیں، ایمان کا مدار میرے مصطفیٰ کو ماننے پر ہے. جو مصطفیٰ کو مانتا ہے وہی خدا کو مانتا ہے، جو مصطفیٰ کو نہیں مانتا وہ خدا کو نہیں مانتا. تو چوتھا ریزن اس میں یہ کہ اسلام نے نان مسلمز کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے. اسلامک فیتھ کے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہر نان مسلم نان بلیور نہیں ہے. ان میں سے بعض باتیں شاید اتنی کلیئرٹی سے آپ تک کنوے آج تک نہ ہوئی ہوں. اس کی ریزن انٹریکشن کا فقدان اور پراپر ڈائلاگ کا فقدان اور باہمی نفرتوں اور قدورتوں کا پایا جانا اور انسانی وحدت اور انسانی محبت کا جو رشتہ ہے اس کا کٹ جانا اور مذہبی اعتبار سے
ایک دوسرے کے ساتھ کشیدگی، دوری، نفرت، کدورت، اس کا آ جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل نہ بیٹھنا، یہ وہ ریزنز ہیں۔ تو ہر نان مسلم اکارڈنگ ٹو اسلامک پوائنٹ آف ویو نان بلیور نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں نان بلیور کی لسٹ میں جوز اور کرسچنز نہیں آتے۔ جو کرسچن کمیونٹی اور برادری ہے وہ بلیورز میں آتے ہیں، اور ان کو اسلام کی اصطلاح میں اہل کتاب کہا جاتا ہے، جیوز کو اور کرسچنز کو اہل کتاب، اور اہل کتاب نان مسلمز میں بلیورز کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو یہ اس آپ کی برادری کو اسلام کے ساتھ اور اسلام کو اور ہمیں آپ کی برادری کے ساتھ ایز کمپیئر ٹو ادر مائنورٹیز اور قریب کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک دو ریفرنسز بڑے ہسٹوریکل دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائیگریشن فرمائی، مکہ سے مدینہ کی طرف مائیگریٹ ہوئے اور مدینہ کی اسلامک اسٹیٹ کی ابتدا ہوئی، بنیاد رکھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ مقرر ہوئے۔ اس وقت یہ اسلامک اسٹیٹ مسلم کمیونٹی اور جوئش اینڈ کرسچن کمیونٹی، یہ جو اہل کتاب اور اہل اسلام، ان دونوں نے جوائنٹلی مل کر اس سوسائٹی کو تشکیل دیا تھا، اور جوائنٹ ایفرٹ سے اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ کو کانسٹیٹیوٹ کیا تھا۔ اب میں اس ریفرنس کو کوریلیٹ کر رہا ہوں کریشن آف پاکستان اور فارمیشن آف پاکستان کے ساتھ، کہ 1947 میں جب پاکستان کا قیام ہوا تو پاکستان کی رہنے والی جو مائنورٹیز ہیں اور پرٹیکولر کرسچن مائنورٹیز، انہوں نے بھی قیام پاکستان میں اور اس خطے کے اصول میں اسی طرح قربانیاں دیں اور حصہ لیا، اور جوائنٹ وینچر کے طور پہ پاکستان کی فارمیشن عمل میں آئی، جس طرح ریاست اسلامی مدینہ وجود میں آئی تھی۔ یہ ایک ہسٹوریکل لنک ہے۔ چنانچہ اس وقت جو قرآن مجید کی قرآنک ورسز ریویل ہوئی، ان میں ایک امپورٹنٹ ورس یہ تھی، قرآن مجید میں آیا یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں کہ اے اہل کتاب، وہ پیپل آف دا بکس، جوز، کرسچنز، جو اس وقت مائنورٹیز تھی، ان کو کہیں کہ آپ آ جائیں، آپ اور ہم جو ہمارے درمیان کامن فیکٹرز ہیں، آن دی بیسس آف کامن فیکٹرز، لیٹ اس یونائٹ اینڈ کانسٹیٹیوٹ اے پولیٹیکل کمیونٹی اینڈ واحد امہ۔ آ جائیں ہم کامن پروگرام پر اور کامن پوائنٹس پر اکٹھے ہو کر ایک سوسائٹی کریٹ کریں۔ یہ قرآن مجید کی ورس ہے۔ چنانچہ اس پر وہ سوسائٹی وجود میں آئی جس سے اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ کی ابتدا ہوئی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوسائٹی کو جو کانسٹیٹیوشن دیا، اور جس کانسٹیٹیوشن سے وہ اسٹیٹ بنی اور اسٹیٹ آف مدینہ وجود میں آئی، فرسٹ اٹ واز دی فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، ریٹن کانسٹیٹیوشن جو باقاعدہ کسی اسٹیٹ میں انفورس ہوا، اور اس نے باقاعدہ ایک سسٹم کو ریگولرائز کیا، اور وہ سوسائٹی اور وہ اسٹیٹ کامن وینچر کے ساتھ بنی تھی۔ اس کانسٹیٹیوشن کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، پیکٹ آف مدینہ، یہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ۔ اس کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کا جو پہلا آرٹیکل تھا، اس کے 60 آرٹیکلز ہیں۔ جو اس کا پہلا آرٹیکل تھا، ان 2-3 پہلے آرٹیکلز میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ اہل کتاب اور اہل اسلام یہ سارے مل کر آج ایک نیشن وجود پا گئے۔ تو ان ساروں نے مل کر پیغمبر اسلام نے ان کو واحد نیشن ڈکلیئر کیا کہ یہ سنگل نیشن ہے۔ یہاں سے کنسیپٹ ڈیولپ ہوا کہ اس بنیاد پہ اسٹیٹ کے رہنے والے جنہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کیا ہے اور جوائنٹ وینچر کے ساتھ اس اسٹیٹ کو کے قیام کے لیے ایفرٹ کی ہیں، وہ ہم مل کر ایک پولیٹیکل اینٹیٹی، ایک پولیٹیکل اور سوشل کمیونٹی اور ایک نیشن آج بن گئے ہیں۔ تو اس کانسٹیٹیوشن نے مائنورٹیز کے رائٹس کی گارنٹی دی،
اور یہ کہا کہ وہ اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہو سکتی. اب یہ بات اس سے میں ڈیرائیو کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیٹ اٹ کین ناٹ بی این اسلامک اسٹیٹ unless it guarantees the rights and freedom of minorities. وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. وہ کانسٹیٹیوشن اسلامک کانسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتا جس میں کانسٹیچوئنٹ مائنورٹیز جو ہیں کانسٹیچوئنٹ مائنورٹیز ان کے ریلیجس کلچرل پولیٹیکل رائٹس کو گارنٹیڈ طریقے سے پروٹیکشن نہ دی جائے. اور اگر ان کے اندر سینس آف انسیکیورٹی رہے, ریزرویشنز رہیں, وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ اور انسیکیور فیل کریں اور ان کے رائٹس کی پروٹیکشن نہ ہو, گارنٹیڈ پروٹیکشن نہ ہو, تو وہ اپنی خدمات اس سوسائٹی کی پروگرس میں, اس کی ایڈوانسمنٹ میں, اس کی پراسپیرٹی میں کھلے دل سے نہیں دے سکیں گے. تو ایسی سوسائٹی, ایسی اسٹیٹ, ایسا کانسٹیٹیوشن اسلامک نہیں ہو سکتا. تو گویا اسلامک کانسٹیٹیوشن اور اسلامک اسٹیٹ میں یہ ان بلٹ کوالٹی ہے, ان بلٹ کوالٹی ہے اس کے اندر کہ وہ جیسے میجورٹی یعنی مسلمز کو گارنٹی کرتا ہے ان کے لیے ہیومن رائٹس کو اور ان کے لیے ریلیجس رائٹس کو, اسی طرح وہ نان مسلم مائنورٹیز کے رائٹس کو بھی پروٹیکشن کی گارنٹی دے اور وہ ایکولی جوائنٹ وینچر کریں اس سوسائٹی کو آگے ڈیولپ کرنے کے لیے. یہ وہ بنیادی کانسیپٹ تھا جو اسلام نے ہمیں دیا, قرآن نے دیا اور پیغمبر اسلام کی سنت اور ان کی پریکٹس نے ہمیں دیا. اسی